अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो को भी आप पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके लाजमी कमेंट्स करेंगे कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। और नए आने वालों के लिए वेलकम, खुश आमदीद और साथ रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी ऑल वीडियोज़ कर दें, साथ ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। और साथ बेल आइकन को टच करने के बाद कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मुझे कोई कमेंट्स दीजिएगा कि मेरी वीडियो आप लोगों को ये कैसे लगी। जी, उम्मीद है मेरा हाल है ये मेरा आखिरी हिस्सा है मेरा जो नबी का, इसमें कंक्लूड हो जाएगा। हो सकता है ये थोड़ा सा बढ़ भी गया तो मैं इसे 20 मिनट तक ले जाऊँ ताकि इसमें मैं इसे ख़त्म करूँ इंशाल्लाह। और साथ दुआ करता हूँ शुरू में कि अल्लाह ताला मुझे ये कहने और आप लोगों को सुनने कि जो अजर सवाब हो अल्लाह ताला हमें दे और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम कुरान पाक बा तर्जुमा पढ़ने और हदीस पढ़ के सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जी, चलते हैं जी आगे। सुरूग साहब ही कहते हैं कि मैं तकिया लगाए सईदा आयशा के पास इनके हुजरे में पर्दे में बैठा हुआ था। अम्मा आयशा की आदत होती थी कि वो अंदर होती थी यानी पर्दे में, और बाहर लोग मजलिस लगाकर सवाल आपसे करते थे। ज़ाहिर है वो उम्मत की उस्ताद हैं। अच्छा, अम्मा आयशा का इस सुरूग साहबी से बड़ा प्यार था। जी, ये हकीकत है। जैसे आजकल भी मोहल्ला में अगर कोई बुज़ुर्ग बाबा या अम्मा रहते हों तो उन्हें कुछ बच्चों से खुसूसी लगाव हो जाता है, और यह सुरूग साहबी भी इतना लाडला था कि उसने अपनी बेटी का नाम भी आयशा रखा हुआ था। यानी सुरूग साहबी को तो इज़्ज़त करता था ना, उसकी एहतराम करता था, और अम्मा आयशा को भी उससे प्यार अपने बेटों की तरह वो समझती थी, उसे रखा हुआ था। और जी, और ये सुरूग साहबी भी इतना लाडला था कि उसने अपनी बेटी का नाम भी आयशा रखा हुआ था। ये बड़ा मशहूर ताबी है, बुखारी और मुस्लिम में दर्जनों अहादीस इससे मंसूब हैं। तो कहते हैं एक दिन मैं तकिया लगाए बैठा था तो अम्मा ने अंदर से आवाज़ दी और कहा, ए अबू आयशा। ये प्यार से बुलाया कुनियत, यानी अरब में किसी को प्यार से बुलाया हो तो इसका नाम नहीं लिया जाता था, कुनियत के साथ बुलाया जाता। मैं तो खुद अरब में रहा हूँ, 12 साल रहा हूँ सऊदी अरब में, ताइफ में, और वाकई ये सही है। वहाँ किसी को प्यार से, बल्कि ये उर्फ़ आम है, किसी को नाम से नहीं पुकारते, या बेटे के नाम से या बेटी के नाम से। अबू अहमद, अबू आयशा, ऐसे करके ना वो बुलाते हैं दूसरे को। ए अबू आयशा, जो भी 3 बातों में से किसी एक का भी कायल हुआ उसने अल्लाह पे बहुत बड़ा झूठ बांधा। जी, देख लें वो 3 बातें कौन सी हैं, आगे आ रही हैं। अब सर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी और उम्मत की माँ एक अपने स्टूडेंट्स को दीन सिखा रही हैं, पूछने पर नहीं बल्कि ख़ुद से बता रही हैं कि ये मेरे पास बुनियादी कायद हैं, तुम ले लो। वो मसरूग साहबी कहता है, मैं तकिया लगाकर बैठा हुआ था, मैं फ़ौरन सीधा हो गया कि कौन सी 3 बातें हैं जो अल्लाह पे बांध दी तो वो झूठा है। देख लें, यानी एक झटका लग रहा है, अचानक ही वहम गुमान में भी बात ना हो, जो कि कर जाए ना तो बंदे को फ़ौरन चौंक जाता है ऐसे, वो ये क्या हो गया। कहीं मेरे अंदर ना पाई जाती हों आप, ये तो फ़र्क नहीं पड़ता आपके आगे से कुरान गुजर जाए, यानी अब तो ये फ़र्क नहीं पड़ता आपके आगे से कुरान गुजर जाए, बुखारी शरीफ गुजर जाए, मुस्लिम शरीफ गुजर जाए। क्यों? वजह यह है कि ज़्यादातर लोग बाबों के दीन पर हैं जिनका हकीकत से दूर दूर तक वास्ता नहीं, सिवाय लोगों को बहकाने और गुमराह करने के। अल अमानुल हफीज़, बात तो सही है। तो इस रूह ताबी अम्मा आयशा से कहा, वो 3 बातें कौन कौन सी हैं? अम्मा आयशा ने फरमाया, पहली ये कि सुने आप जी, आज कान खोल के सुने, सीधे होके बैठ जाएं ज़रा। जो कोई ये अकीदा रखता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा तो उसने अल्लाह पर बहुत बड़ा झूठ बांधा। सुना जी आपने? फिर सुनाऊँ आपको, सुने फिर एक दफ़ा। जो कोई ये अकीदा रखता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा तो उसने अल्लाह पर बहुत बड़ा झूठ बांधा। लो ये सारे सूफ़ी वड़े गए, ज़ाहिर है फारो हो गए, जेड़े कहते सी कि अल्लाह नूं बगल की जफियाँ पाइयां इंतहाई माजे के साथ जो बयान करते थे। सूफ़ी तो कहते हैं रब को हमने देखा है। इस किस्म के बयानात उनकी किताबों में भरे
یعنی بے جگہ بہت ساری جگہ پڑے ہیں، بھرے پڑے ہیں، جو یہ بھٹکے ہوئے لوگ مزے لے کر بیان کرتے ہیں۔ بتایا نہیں، باعث بستانی نے دعویٰ کیا ہے۔ مسروق تابی کہتے ہیں میں تکیہ لگائے بیٹھا تھا، جیسے ہی میں نے یہ بات سنی میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا اے اماں جان ذرا مجھے بھی کچھ عرض کرنے دیں، یعنی ٹھہریں، مجھے بھی کچھ پیار تھا نا، پھر تھوڑا سا ہو جاتا ہے کہ یعنی دوسرے جھجکتے ہیں، تھوڑا سا بیٹا اس کا بنا ہوا تھا۔ اور اپنی بات میں جلدی نہ کریں، یعنی میں بھی کچھ اپنے دلائل سامنے رکھتا ہوں، آپ نے تو پہلا ہی سکسر مار دیا، اس میں ہو سکتا ہے اس سے پہلے اس مسروق تابی کا بھی یہی عقیدہ ہو۔ کیا اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا؟ وہی آیات سورہ نجم کی 9، 11، 18 تینوں جو پیچھے کئی دفعہ میں بیان کر چکا ہوں، تینوں مسروق تابی نے پڑھی۔ قرآن میں واضح آیا ہے کہ دیکھا اس نے اس کو۔ قرآن میں کافی جگہ ذو معنی باتیں ہوتی ہیں اور اس کی تفصیل پھر احادیث میں بیان کی جاتی ہے۔ میں کیوں کہتا ہوں کہ قرآن کے ساتھ احادیث بھی پڑھیں، یعنی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کو یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہوتی ہیں، اس کی تفصیل پھر احادیث میں بیان کی جاتی ہے۔ اس لیے یہاں پر ہی یہ ذو معنی بات ہے، یعنی دیکھا اس نے سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کو سے مراد یعنی جو عام تاثر لیتے ہیں رب العزت اللہ تعالیٰ کی ذات کو۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا اس امت میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے بعد بھی اگر کسی نے یقین نہیں کرنا اور اولیاء کے دین پر چلنا ہے تو کتابوں یعنی قرآن و حدیث کے دین پر نہیں چلنا، پھر کچھ نہیں کہہ سکتے جناب آپ، پھر اپنا ٹھکانہ سمجھ لیں کہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 439 پر نہیں چلنا اور صحیح بخاری حدیث نمبر 4855 حدیث پر نہیں چلنا۔ صحیح مسلم میں چونکہ تفصیل سے حدیث بیان کی گئی ہے اس لیے میں وہ بیان کر رہا ہوں۔ اچھا جی سن لیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے اس کے لیے میں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، اور جو بزرگوں کو مانتا ہے اس کے لیے تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اما عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا ان آیات سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ جی یہ آیا سنا آپ نے۔ اب اما عائشہ کی حدیث سے آگے اگر کوئی کہتا ہے نہیں جی یہ بھی توبہ نعوذ باللہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا بھیا، واقعی میں نے ان کو اصلی صورت پر دیکھا اور 2 بار ایسا ہوا۔ ان آیات میں اسی کا ذکر ہے کہ ان کو وہ اس وقت اتر رہے تھے آسمان سے، اور ان کے 3 اور ان کے تن و توش کی بڑائی نے آسمان زمین تک روک رکھا تھا، یعنی افق میں پھیلے ہوئے تھے۔ وہیں جو عبداللہ بن مسعود نے کہا۔ اب یہ جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے حدیث بیان کی ہے کہ نبی علیہ السلام سے خود ہی پوچھ لیا کہ انہوں نے کہا جبرائیل علیہ السلام ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید علمی دلائل سامنے رکھ رہی ہیں اسی عقیدے پر۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 103 پڑھی، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ نگاہوں کا احاطہ کر سکتا ہے، یعنی مخلوق کوئی بھی نگاہوں کا احاطہ نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ احاطہ کر سکتا ہے۔ اور کہا مسروق کیا تو یہ آیت قرآن کی نہیں پڑھی؟ کیا تو نے یہ نہیں سنا کہ اللہ فرماتا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 4855 اور حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 439 بار بار اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ سورہ الشعراء کی آیت کہ کسی انسان کی تو یہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے سوائے اس کے کہ اس پر وحی کر دے، چپکے سے اس کے دل میں بات ڈالے یا حجاب میں گفتگو کرے، جس طرح کہ سدرۃ المنتہا پر ہوئی، یا اس کی طرف سے کوئی رسول بھیجے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کو پیغمبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات کی اور قرآن کی آیات بھی کوٹ کی،
اور اما عائشہ تو سیدھی قرآن پاک کی آیات ہی کوٹ کرتی تھیں، حدیثیں بھی کافی جگہ پر کوٹ کی ہیں۔ پہلے اما عائشہ نے احادیث کوٹ کی اور بعد میں قرآنی آیات کوٹ کی تاکہ سمجھنے والے کو مسئلے کا حل اور مطلب اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ جی مسروق دوسری وہ تو کلیئر ہو گئی جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، کلیئر ہو گئی، نہیں ہوئی تو پھر اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بیان کر سکتا بھی۔ مسروق دوسری بات یہ ہے کہ جو کوئی خیال کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کچھ حصہ چھپا لیا تھا تو اس نے بڑا جھوٹ باندھا۔ یہ دوسری چیز کہ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ حصہ چھپا کے خاص کو، جیسے دوسری کتابوں میں بھی وہ کہا جاتا ہے، کچھ عام کو اور کچھ خاص کو بیان کیا گیا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ کیا کہا کہ اگر کوئی خیال کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کچھ حصہ چھپا لیا تھا تو اس نے بڑا جھوٹ باندھا۔ اویسی سلسلہ، خاص گلاں خاص نو اویس کرنی، یعنی یہ دیکھیں نا، یہ وہی والا بات۔ اور علم لادنی، اعلیٰ حضرت خضر علیہ السلام، اعلیٰ حضرت خضر علیہ السلام والا، تخت بلقیس والا بھی جو یہ بیان کیا جاتا ہے، سب کچھ فارغ کر دیا۔ تو اماں کہتی ہیں جس نے کہا کہ قرآنی آیات کا کچھ حصہ چھپا لیا تھا تو یہ بھی اس شخص نے جھوٹ باندھا کہ خاص باتیں خاص لوگوں کو بتائی تھیں، اس نے بھی اللہ پر جھوٹ باندھا۔ کیا تم نے قرآن میں اللہ کا فرمان نہیں سنا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوا ہے، یعنی قرآن پاک اللہ کی طرف سے، وہ اپنی امتیوں تک پہنچا دے، اور اگر نہ پہنچایا اس کو تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ دیکھ لیں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا دین سب کو ٹرانسفر کیا۔ اور پھر کہا مسروق تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ جو کوئی کہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جان لیتے تھے کہ کل کیا ہونے والا، علم غیب، یہ بھی دیکھ لیں جناب، کان کھول کے سنیے گا۔ یہ صرف ایک حدیث یہ اما عائشہ والی ہے، اور کوئی سارے سمجھ جائے نا اپنے پاس رکھ لیں تو یا سارے فارغ ہو جاتے ہیں۔ جی میں پھر دوبارہ کہتا ہوں، اور پھر کہا مسروق تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ جو کوئی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان لیتے تھے کہ کل کیا ہونے والا ہے، یعنی آئندہ کا علم غیب، تو اس نے بھی اللہ کا جھوٹ باندھا اللہ پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو، آسمانوں اور زمین میں غیب کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے، یعنی اللہ کی ذات کے۔ جی سنیں جی کیا کہہ رہا ہے یہ۔ ہاں البتہ اس کے بتانے سے اگر کوئی غیبی خبر دے، وہ اگر معاملہ ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ تم لوگوں پر سخت قحط سالی آنے والی ہے، اپنا بندوبست کر لو، یہ پیچھے میں ایک ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں، یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں اپنی ویڈیو میں، دوبارہ پورا واقعہ ضروری نہیں سمجھتا کہ سناؤں، لیکن مطلقاً علم الغیب اس کے ساتھ خاص ہے۔ عالم الغیب وہ ہے۔ اما عائشہ نے تینوں عقیدے کلیئر کر دیے، اور یہ بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود تصدیق کیا، اور پھر قرآنی آیات بھی کوٹ کی۔ ہم تو یہی کر سکتے تھے کہ ساری چیزیں کھول کھول کر بیان کی جائیں، میرا خیال ہے باقی گنجائش نہیں رہی ہے جناب۔ یہ تھی جی معراج کا واقعہ۔ اب اگر بات وہی میں نہ مانوں چھوڑ کے اور مسلک چھوڑ کے اگر ہم صدقے دل سے، پہلے تو بات وہی ہے کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ کی کتاب، الہامی کتاب قرآن پاک کے ایمان رکھتے ہوئے، اور اس کی جو تشریح کی گئی احادیث شریف میں کتاب و سنت کے لحاظ سے، اس پر ایمان رکھتے ہوئے ہم صدقے دل سے اگر دیکھیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھا۔ اب اگر اس کے باوجود کوئی ضد پہ آ جائے میں نہ مانوں، تو پھر وہ تیار ہیں وہاں پہ، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ شرک کے سوا میں ہر چیز معاف کر دوں گا، شرک معاف نہیں کروں گا۔ اور آج کل ہمارے زمانے میں بڑی تیزی سے شرک بدعت پھیل رہی ہے، اور وہ یہی جو بابوں کے سلسلے میں
اب میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ میری ویڈیوز کو پسند کریں گے، اور سب سے بڑی بات کہ اس پہ ضرور سچائی جاننے کے لیے اگر صدقے دل سے سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کرے گا اور آپ کو سیدھا راستہ دکھائے گا. میں اپنے لیے بھی صرف ایک دعا کرتا ہوں ہمیشہ، اور آپ لوگوں کے لیے بھی کرتا ہوں، یا اللہ ہمیں وہ ایمان نصیب فرما جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمایا. ہمیں وہ ایمان نصیب فرما جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے صحابہ کرام کو بتایا. اس سے آگے میں جاتا نہیں کیونکہ بعد میں مسلکوں میں پڑ گئی. یہ بعد میں جو ہے نا یہ بہت سی غیر اہم چیزیں ہمارے اسلام میں داخل ہو گئی، اور آپ تو انتہا میں ہیں، وہ ساری ہیں. اجازت چاہتا ہوں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.